मैं गुफ्तगू पहले करता हूँ तो उसका नुकसान ये होता है कि चेहरे यहाँ होते ही नहीं, वो फर्जी लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले सदर ज़ीर-ए-क़ाल मोहतरम अहमद इब्राहिम मजदी को रहमत देता हूँ तो तशरीफ़ ले आएँ ताकि चौधरी साहब काबू में रहें, और उसके साथ वो उबैदुल्लाह चौधरी साहब जो भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं, पढ़ाकर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर सुफियान अहमद अंसारी साहब जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, उनको बिल्कुल दूल्हा की शक्ल में मैं बगल में बैठाता हूँ। डॉक्टर संजय मिश्रा शौक साहब तशरीफ हैं। जो लोग पीछे हैं वो आगे तशरीफ ले आएँ। इसके बाद निकले मैं सबका नाम लेता रहूँगा। फैजान खान अपने कैमरे को लेकर बिल्कुल वक्त से आते हैं। जी बैग आप इधर ख्याल कीजिए, इनका बैग संभाल लीजिए, उसमें कोई मुर्गियाँ वगैरह बंद हैं, कुछ बटेरे हैं, कुछ तोते हैं। डॉक्टर सरवर तकी साहब अभी ईरान में थे, 21 रोज़ वहाँ रहे हैं और भी जगहों की ज़ियारतें वगैरह इन्होंने की हैं, तो काफ़ी तदहीर नफ्स करके हमारे दरमियान हैं, इनका इस्तक़बाल है। डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब ने तय कर रखा है कि वो तमाम काम जो अदब में लोग नहीं करते हैं, हद है कि प्रोफेसर अशफाक जैसे लोग कहते हैं कि नशिस्तों से ख़ुद को बचाइए, मुशायरों से बचाइए, सेमिनारों सिम्पोजियम से बचाइए, लेकिन ये नहीं कहते कि जहाँ लंबा लिफाफा मिले वहाँ भी न जाइए। तो ये लोग अदब के खादिम नहीं हैं, अदब को तबाह करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे समाज की, अपनी समाज की बदकिस्मती ये है कि हम हर उस आदमी को बड़ा समझते हैं जिसकी गर्दन में टेढ़ होता है या जो मुँह बिगाड़ बिगाड़ के बोलता है, तकरीबन अंग्रेज हो जाता है। अहमद इब्राहिम मजदी साहब ने टाई हमेशा लगाई, सूटे बूटे रहे, लेकिन जो शख्सियत लंदन जान में ख़राब नहीं होगी तो कहीं ख़राब नहीं होगी। और वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ बहुत बुरा समझता है, गाली समझता है कि उसकी ज़बान में किसी ज़बान की मिलावट की जाए। ये उर्दू ज़बान नहीं है लश्करी ज़बान जिसमें दुनिया के तमाम अच्छे अल्फाज आप उठा लाइए। हमने हिंदी के अच्छे अल्फाज ले लिए, हमने अंग्रेज़ी के खूबसूरत लफ्ज़ ले लिए, इसलिए अगर दुनिया में कोई बड़ी लैंग्वेज है तो वो उर्दू ही है। उर्दू वालों की बदनसीबी है कि वो हिंदी बोलना चाहते हैं, उसका हक़ नहीं अदा कर पाते, अंग्रेज़ी बोलते हैं जिसका तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं होता, संस्कृत जानते ही नहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चीज़ जानते नहीं उसमें बोलने और अपने आप को काबिल साबित करने की क्या ज़रूरत है। तो आज हमारी महफिल में जो लोग हैं उनका दिमाग नहीं ख़राब हुआ, इल्म तो है उनके पास, लेकिन इल्म ने उनके अंदर इंकिसार पैदा किया, इखलास पैदा किया, इसलिए वो खुशबू की तरह हैं और दुनिया उनके वजूद से महक रही है। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब बिल्कुल किनारे बैठे हैं, लेकिन बहुत अहम आदमी हैं। भाई ये पंडित हैं, इनको संस्कृत हिंदी कौन सिखाएगा, लेकिन उर्दू के प्रेम में, उर्दू की मोहब्बत में इन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। किसी बड़े मनसब पे नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, इसकी वजह उर्दू से इनकी कुर्बत है। यानी पूरी पंडित कौम ने समझ लिया कि ये आदमी हमारे हाथ से निकल गया, और उर्दू वालों की बदनसीबी है कि वो इनको कायदे से गोद नहीं ले पाए। इनकी मकबूलियत उर्दू वालों से कहीं ज़्यादा हिंदी वालों में है। अगर ये हिंदी में घटिया शायरी भी करते, एक मिसरा छोटा कहते, एक बड़ा कहते, एक उससे बड़ा कहते, तब भी ये बड़े शायर बन जाते। तो वहाँ तो वो लोग जो बहुत बड़े मशहूर थे, नीरज वगैरह, उनके यहाँ की मौजूनियत देखी जाए तो हैरत होगी आपको। हमारे यहाँ मौजूनियत शर्त अव्वल है, हिंदी में मौजूनियत कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ नस्ली नज़मों की तरह शायरी होती है, और चूँकि कम है, और अगर वो उर्दू गज़ल कहीं से मांग रहे हैं संजय मिश्रा शौक से या किसी अच्छे शायर से, तो उनकी दुकान यूँ ही चमक जाती है। जनाब खलील हसन साहब तशरीफ़ ले आए। अब उन्होंने जैसे ही उर्दू वालों मकाले पढ़ना शुरू किए, अहमद इब्राहिम मजदी साहब के मालूम 9 घंटे बैठना पड़ गया। 9 घंटे जो आदमी बैठेगा उसकी कमर में दिक्कत तो आ ही जाएगी। तो ये सब आगाज़ अहमद इब्राहिम मजदी से हुआ। सारा शहर में बिगाड़ जो है उसकी वजह अहमद इब्राहिम मजदी साहब हैं। यानी प्रोग्राम किया गया था ये सोच के कि 3 घंटे में तमाम हो जाएगा, लेकिन अहमद इब्राहिम मजदी साहब की ऐसी शख्सियत शख्सियत के जो आया साहब वो पूरा मकाला 50 सफ़े का निकलाया। हद है उबैदुल्लाह चौधरी पैदल आ गए गोरखपुर से, कहने कि दुनिया की कोई ट्रेन हमको नहीं चाहिए, हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि अलवी साहब का नाम आया और मैंने लब्बैक कहा, ये भी आए। अलवी साहब कहने लगे उबैदुल्लाह चौधरी हमारी महफिल को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन ये शुरफा की तरह बैठे रहे, उन्होंने ज़रा चीख पुकार वहाँ नहीं की। बहरहाल वो तमाम लोग जो बहराइच से और दीगर अजला से आए हैं, चौधरी साहब की मोहब्बत में और डॉक्टर सुफियान अंसारी साहब की मोहब्बत में, उन सभी का इस्तकबाल है। और ये कुल्लिया है कि बड़ी नुमाइशी दुनिया है, सामने रहिए, बड़ी नुमाइशी दुनिया है, सामने रहिए,
نظر سے دور ہوا جو وہ دل سے دور ہوا. اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے سے ملتے رہیں تو یقیناً جو بات دماغ میں ہے، دل میں ہے، آنکھوں میں ہے، وہ دل میں اتر جائے گی، اور جو دل تک سفر طے کر لیتا ہے اس کا نام ازبر ہو جایا کرتا ہے. میں بہت بے ترتیب گفتگو کروں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کچھ پڑھ دوں. اسی گورکھپور سے ہے جہاں شادی ایک زمانے میں شجر ممنوع تھی. جتنے پروفیسر ڈاکٹر ہوئے سب نے طے کر لیا ہم لڑکیوں کو عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کے حسن کی تعریف بھی کریں گے، اگر خدا نے توفیق دی تو شاعری بھی کریں گے، لیکن ہم اس کو شجر ممنوع سمجھیں گے. یعنی ایک سنت کو انہوں نے بالارادہ ترک کیا. اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے، اس کی دعا کریے اجتماعی طور پہ. لیکن عبید اللہ چودھری ایسے ولی پیدا ہوئے ادب میں کہ انہوں نے تمام شیطانی حرکتوں کو ترک کرتے ہوئے نکاح بھی کیا، بچے ہی پیدا کیے، اور ادبی بچے ہی پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ پڑھے لکھوں کی محفل ہے اس لیے میں نے چلتے چلتے کچھ لائنیں لکھ لی ہیں. پرسوں ایک پروگرام تھا، اس کے بعد کل خبر بناتا رہا تو ہم نے کہا بے خبری جائز نہیں ہے. علوی صاحب ڈانٹیں گے بھائی کیا آپ ہر وقت بے سرپائی کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لکھ کے لایا دیجیے. تو چونکہ صدارت محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کی ہے اور علوی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہوں گا وہ کم ہوگا. علوی صاحب نے جتنا لکھا ہے ہم جیسے بہت سے لوگ پڑھ نہیں پائے. 50,000 صفحے کا میٹر ان کے پاس تیار ہے. اگر عبید اللہ چودھری صاحب کچھ ریسرچ اسکالرس وغیرہ کو تیار کر لیں، بھلے کچھ پیسے لے لیں، کمیشن لے لیں، تو علوی صاحب کی زندگی میں کام ہو سکتا ہے. ورنہ اس کی کوئی مجھے امید نہیں لگتی کہ 50,000 کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کام کیا کرے گا. اور علوی صاحب کریں گے اس کی امید اس لیے نہیں کی کرنا چاہیے کہ علوی صاحب اپنی کتاب کے سلسلے میں وہی ان کا رویہ ہے کہ کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، ذکر تیرا شہرت اخبار ہونا چاہیے. تو یہ اپنی شہرت کو تو انتہا میں انہوں نے پہنچا دیا اپنے وقت سے. یعنی افسانہ ان سے ابھی کہیے 1 گھنٹے بعد لکھ کے دے دیں گے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ 30 دن میں 30 افسانے لکھیں گے تو نہیں لکھیں گے. اس کے لیے آپ ان کو ماحول فراہم کیجیے، کوئی ضرورت بتائیے. اگر آل انڈیا ریڈیو سے، اردو اکیڈمی سے، کہیں سے کوئی آ گیا سیمینار، سمپوزیم یا کہیں کوئی ٹاک ہے تو علوی صاحب یہ نہیں کہتے کب آنا ہے کیا ہے. ان کو بتایا گیا سر 2 گھنٹے کے بعد، کہنے لگے آپ سب سے آخر میں ہی ملا تھا. اس کے بعد انہوں نے قلم اٹھایا، کہنے موضوع کیا ہے. جو بھی ہوا ایک بار تو یہ ہوا آل انڈیا ریڈیو پہ گئے تو وہاں موضوع دیا گیا تھا تاریخ. جب یہ پہنچے تو وہاں ہسٹری پہ کوئی گفتگو ہی نہیں تھی. ان سے کہا گیا سر آپ کو کلو بھنگی پہ ایک افسانہ پڑھنا ہے. کہنے لگی افسانہ پڑھنا بتا ابھی رہی ہو. پھر زیادہ سے کہا، کہنے سر پھر کل رکھ لیجیے پرسوں جب آپ کہیں. کہنے نہیں یہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. چلیے بیٹھیے. وہاں دکان سجائی گئی کیمرے ویمرے کی اور انہوں نے بیٹھ کے کوئی افسانہ گڑھ دیا. بعد نے مجھ سے کہا کل سنیے گا وہ افسانہ ہے کہ نہیں ہے. جب میں نے سنا میں نے کہا افسانہ ہے. کہنے کہ وہیں لکھا تھا. اتنی صلاحیتوں والا آدمی اب اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی شادیاں بھی کرے، پوتی پوتوں کے ناز نخرے برداشت کرے، اس کے بعد اپنی کتابوں کا بوجھا عام آدمی کی طرح لے کے گھومے. جیسے رضوان فاروقی چاہتے ہیں ہر 2 سال میں کتاب آ جائے. سنجے مشرا شوق صاحب کی ایک کتاب آ چکی ہے. علوی صاحب کی بھی تقریباً 15 کتابیں چھپی ہیں، لیکن جس معیار کی اور جس مرتبے کی اور جس ضخامت کی ہونا چاہیے نہیں چھپی ہیں. اس لیے نہیں چھپی کہتے ہیں پروفیسر تو ہے ہی نہیں کتابوں سے کتاب بنائیں. ہم لکھتے ہیں کتاب، وہ لوگ بناتے ہیں. تو عبید اللہ چودھری جو بھی کتاب بناتے نہیں ہیں، ابھی تک کسی کتاب کے مرتب نہیں ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ہونے کے بعد بڑا ہے کہ یہ ہوتا ہم کام کیوں کریں. آپ دیکھیے 40 سال لوگوں کے لکھنؤ یونیورسٹی میں گزر گئے، اس کے بعد اچانک معلوم ہوا کہ ان کے اوپر علم و فضل و کمال کی گٹھی نازل ہو گئی. کلام اللہ کو بھی نازل ہونے میں ٹائم لگا. ان پہ جو شعر و ادب کا ذخیرہ نازل ہو رہا ہے تو راتوں رات 4 کتابوں کے مصنف بن گئے. اس کے مطلب یہ کاروبار چل رہا ہے، کہیں لکھوایا گیا ہے. جو آپ کے انڈر میں PhD وغیرہ کرتے ہیں یہ ان کا مال ہے، آپ تو خالی پروفیسر ہیں. خدا کا شکر ہے کہ عبید اللہ چودھری ایسے پروفیسر نہیں ہیں. انہوں نے لکھا اور 10 کتابیں تیار کر دیں. 11ویں کتاب کے طور پہ جن مشاہیر ادب نے، قداور لوگوں نے چودھری صاحب کو قابل ذکر سمجھا، ان کی خط و کتابت ان سے رہی. انہوں نے ان کو اس لائق سمجھا کہ ان کو خط لکھا جائے. احمد ابراہیم علوی جیسے عبقری صحافی نے اور کہنا چاہیے بہت اڑیل آدمی نے ان کو 2 خط لکھے، پتہ نہیں لکھے گیا انہوں نے خود چھاپ لیے. علوی صاحب کہتے ہیں میں خط بت نہیں لکھتا ہوں، لیکن عبید اللہ چودھری کی حرکتوں نے مجبور کیا کہ وہ لکھیں، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے کتاب میں محفوظ کر دیا. تو یہ یقینی ہے کہ عبید اللہ چودھری عام آدمی نہیں ہے. اچھا عمر کے ساتھ ان کے اندر مذہب بھی غالب آیا. داڑھی اس کی علامت ہے. داڑھی تو آسارام بھی رکھتے ہیں، وہ کیسے کیسے رکھتے ہیں، اور شیاطینی حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے داڑھی سوچ سمجھ کے آئی.
غلطی سے نہیں آئی کہ مسلمان کے یہاں پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے. داڑھی سوچ سمجھ کے رکھی اس لیے ان کے اندر شعور بھی ہے, کیفیت بھی ہے اور مذہب کا پاس و لحاظ بھی ہے, اس لیے دل چاہتا ہے ان پہ کچھ لکھا اور پڑھا جائے. ہماری فہرست میں جو لوگ ہیں اب تک ہمیں نام دستیاب ہوئے کچھ کے چہرے اور میں دیکھ رہا ہوں, نام معلوم کر لوں گا. قبلہ احمد ابراہیم مدوی صاحب, ڈاکٹر سفیان انصاری صاحب آپ کے روبرو ہیں, مرتب ہیں. ڈاکٹر عبید اللہ چودھری صاحب آج کا مرکزی کردار ہیں, دولہا ہیں, اور دولہا کو چاہیے کتنا ہی بولنے والا ہو خاموش رہے. اگر رومال منہ پر نہ رکھے تو کم از کم زیادہ بولے نہ, تاکہ اس کی محفل بنی رہے, ورنہ لوگ کہیں گے یار اس سے بہت دنوں نکاح چل نہیں پائے گا. محمود بلرام پوری صاحب ہیں, بہت قابل قدر شخصیت, سابق ایڈیٹر بھاشا سنگم پٹنہ سے. شاہی جمیل صاحب بہت اہم نام ہے. ڈاکٹر سنجے مصرا شوق صاحب ہیں. نفیس وارسی صاحب تشریف رکھتے ہیں, کھیری سے تعلق ہے. منظور بہرائچی صاحب بہت اہم شاعر ہیں, ان کی تعریف ابھی سنجے مصرا شوق صاحب مجھ سے کر رہے تھے. مظہر سعید صاحب, منظور بہرائچی صاحب نے اردو والوں کو اتنا جھیلا کہ اب وہ گرانگوش ہو گئے ہیں. منظور بہرائچی نے بہت جھیلا ہے اردو والوں کو نا. تو کوئی موضوع نظر بننے کے لیے آسان تھوڑی ہے کہ آپ اتنی آسانی سے نارمل رہے کہ شاعری بھی کریں گے, ادب بھی تخلیق کریں گے. یہ سب ہوتا ہے. جو جتنا نارمل سمجھیے اتنا گھٹیا شاعر ہے, جو جتنا ٹیڑھا میڑھا عادل لکھنوی کی طرح اتنا کامیاب شاعر ہے. جس کی آنکھیں بڑی, پیٹ بڑا, جسم بڑا, وہ اسٹیج پہ کامیاب. جو چودھری صاحب کی طرح خالی چیختا ہے اس کی شاعری ناکام. انیس اشفاق بہت بخرات ہیں, ان کی شاعری ناکام. منصور خان بالکل شریف آدمی ہے, ان کی شاعری ٹھیک ٹھاک. الوی صاحب ڈانٹتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, مطلب یہ تو ہر فن مولا ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ کہنا خود کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے. اب سماعت فرما دیں کہ علم روشنی ہے. علم روشنی ہے, جہالت تاریکی. علم معاشرے میں سدھار لاتا ہے اور جہالت فتنہ و فساد قتال و جدال. اسی لیے زندہ قومیں پڑھے لکھے لوگوں کی دل سے عزت اور احترام کرتی ہیں. مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے رہنما ڈاکٹر منصور حسن خان تعلیم یافتہ اور مہذب انسان ہیں, ادب کی کربٹوں سے واقف ہیں, لہذا شاعر و ادیب نواز ہیں. خوش فکر شاعر ہونے کے ساتھ سینٹ روز پبلک اسکول کے منیجر اور بہت سی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں. پھر وہ کیسے ڈاکٹر عبید اللہ چودھری اور ڈاکٹر سفیان احمد انصاری کی ادبی خدمات سے منہ موڑ لیتے. مجھے خوب یاد ہے چند ماہ قبل قبلہ احمد ابراہیم مدوی صاحب اپنے ہمراہ چودھری صاحب کو بھی لائے تھے. موقع تھا ردیفی مشاعرے کا جس میں شعراء کا ہجوم تھا. اس موقع پر چودھری صاحب نے نہ صرف خطاب کیا بلکہ شاعری بھی سنائی, قرآنی آیات بھی پڑھیں. تبھی شعراء لکھنؤ کو احساس ہوا کہ یہ شخص نرا شاعر یا ادیب نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر گزرتے وقت کے ساتھ مذہبی فکر بیدار ہو گئی ہے. شاعر و ادیب ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور رہیں گے, مگر علامہ اقبال کو ان کی مذہبی فکر اور مقصدی شاعری کے حوالے سے جو مرتبہ و مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو ہرگز نہیں. شعراء اور ادباء کی طرح ہر دور میں علامہ بھی پیدا ہوئے ہیں, مگر یہ لفظ جچتا علامہ اقبال ہی پر ہے. میں حیران ہوں کیسے کسی ایک زبان کو جاننے والوں کو علامہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. امیر خسرو کے بعد بھی لوگوں نے اپنے علاقے میں طوطی ہند, بلبل باغ مدینہ اور زائر حرم حمید صدیقی پیدا کر لیے, مگر حمید صدیقی کے علاوہ کسی شاعر کو یہ نسبت زیب نہیں دیتی. صحابہ کرام کے علاوہ بھی لوگوں نے اپنے بزرگوں اور اجداد و اسلاف کو رضی اللہ عنہ یا عنہم لکھا. اہل بیت کو ایک طبقے نے فراموش کر دیا اور اسی کو کمال عقل و ہنر سمجھا. یہ مطلب ہماری قرآن روش ہے. اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ہم خطوط نویسی کی اہمیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں, جبکہ اسی خطوط نویسی نے غالب کی نثر کو انفرادیت کا تمغہ عطا کیا. آج کبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا دنیا میں ڈنکا پٹ رہا ہے, مگر مادیت کے اس دور میں کسے فرصت ہے کہ وہ غالب کی عظمت, اس کے فن کی بلندی اور خطوط نفیسی کی افادیت و اہمیت کو سمجھے اور دنیا کو بتائے. ایسے میں جو لوگ جس سطح پر جہاں کہیں اس سمت میں کام کر رہے ہیں, ہمیں دائروں سے نکل کر ان کا والہانہ استقبال کرنا چاہیے. ڈاکٹر سفیان احمد انصاری کا تعلق بہرائچ سے ہے. انہوں نے علم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ہی مذہبی تعلیم کے حصول کے ساتھ ہی جدید علوم کے حصول کو لازم جانا. اس عمل سے مدارس کے طلباء علماء پر عائد ہونے والے جملہ الزامات کی تردید کر دی.
ہمیں ایسے ہی باحوصلہ متحرک اور خوش کردار نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج وہ باقاعدہ ٹیچر ہیں، درس و تدریس کا مستحسن عمل جاری ہے، لکھنے پڑھنے کا فطری جذبہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ لکھتے رہیں، کچھ نیا، کچھ اچھوتا کرتے رہیں۔ مشاہیر علم و ادب کے خطوط ڈاکٹر عبید اللہ چودھری کے نام سے قبل بھی ان کی 5 کتب مختلف موضوعات پر زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، یعنی سفیان انصاری کا قلم پیہم رواں ہے، اسی لیے ان کی نگاہ ڈاکٹر عبید اللہ چودھری صاحب پر گئی، جن کا کام مختلف سمتوں میں ہے اور کافی اہم ہے۔ میں ان کا تحقیقی مقالہ اتر پردیش میں اردو افسانہ سن 60 کے بعد حرف بحر پڑھ چکا ہوں، جس میں چند اہم ناموں کو چھوڑ کر سبھی کا ذکر ہے، کہیں تفصیل اور کہیں اختصار سے۔ عبید اللہ چودھری صاحب دوسری کتب نہ بھی لکھتے تب بھی ان کا یہ تحقیقی کام ان کو ادب میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ ٹھہرے صحرا نورد، ادب کے دشت کے سیاح، شاعری کے رم شناس، لہذا ان کا قلم مختلف سمتوں میں ادب کے گل بوٹے سجاتا رہتا ہے، اور آج وہ 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ چودھری صاحب کی مطبوعہ کتب کو بغور پڑھ کر ایک بسیط مضمون لکھنے کی ضرورت ہے۔ راقم الحروف نے ان کی جس کتاب کو بتوسط محترم احمد ابراہیم علوی پڑھا، اس کا ذکر ضروری تھا۔ باقی کتب جب کبھی چودھری صاحب قیمتاً یا تحفتاً عطا کریں گے تو وعدہ ہے کہ پڑھوں گا بھی اور لکھوں گا بھی۔ ان کی حرکت خاص یہ کتابیں بہت سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، یہ نباز ہیں، کس کو کتاب دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس سے قیمت زیادہ لینا ہے، کس کو گھر جا کے دینا ہے۔ جہاں گھر جا کے دیتے ہیں وہاں باقاعدہ کھانا وانا بھی کھا لیتے ہیں، سب ادا کر لیتے ہیں۔ تو علوی صاحب نے طے کر رکھا کہ ان کو 1 کپ چائے، 2 بسکٹ اور 1 بوتل پانی، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیں گے ورنہ ان کی صحت اور خراب ہو جائے گی۔ چودھری صاحب بسیار خور نہیں ہیں، یہ سماعت فرما لیں کہ چودھری صاحب بسیار خور نہیں ہیں، لیکن بسیار گو ضرور ہیں۔ چودھری صاحب بسیار خور نہیں ہیں، چودھری صاحب بسیار خور نہیں ہیں لیکن بسیار گو ضرور ہیں۔ 1-2 ملاقاتوں میں یا تو آدمی اکتا جائے گا یا گرویدہ ہو جائے گا۔ چودھری صاحب بسیار خور نہیں ہیں لیکن بسیار گو ضرور ہیں۔ 1-2 ملاقاتوں میں یا تو آدمی اکتا جائے گا یا گرویدہ ہو جائے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان کی بے تکلف اور جارحانہ گفتگو سے تنگ آ کر اکتا جائے، انتقال بھی کر سکتا ہے۔ راقم کا معاملہ قدر مختلف ہے۔ جب ہمارے ادبی گرو احمد ابراہیم علوی نے انہیں جھیل لیا تو مجھے کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ ایک طرح سے میں ان کی ادبی سنت ادا کر رہا ہوں۔ بقول علوی صاحب، اگر چودھری صاحب کسی کو جلسے میں بقول علوی صاحب چودھری کو کسی جلسے میں آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو جلسے کو بنانے یا بگاڑنے کے لیے ان کا دم ہی کافی ہے۔ آج کی ادبی تقریب اس سے مستثنا ہے۔ آج تو چودھری صاحب پر محفل کے دولہا ہیں، جن کی خوبیوں پر عقیدت و محبت کے پھول برسائے ہیں جناب سفیان انصاری نے۔ اس طرح جن ادبا اور شعراء نے چودھری صاحب کو وقتاً فوقتاً خطوط لکھے ہیں وہ کم و بیش اس کتاب میں آ گئے ہیں۔ سفیان انصاری صاحب کی اس پرخلوص کاوش کو بنظر تحسین دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کتاب سے نہ صرف خطوط نویسی کی اہمیت، مرزا اسد اللہ خان غالب کی نثری قوت، جداگانہ انداز اور تیور سامنے آتے ہیں، بلکہ عبید اللہ چودھری کی منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکابرین ادب کی خطوط کی روشنی میں بھی ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اجاگر ہوتے ہیں اور کارناموں پر پڑی گرد ہٹتی ہے۔ القصہ مختصر، میں چودھری صاحب کے نام آنے والے مشاہیر ادب کے بے تکلف جامع خطوط کی اشاعت پر کتاب کے مرتب جناب سفیان انصاری صاحب، جنہوں نے اردو صحافت پر PhD کی ہے اور دیگر موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں، کی بھرپور تحسین و تعریف کو ضروری سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ادب کی دیگر ادبی شخصیات پر بھی کام کرتے رہیں گے۔ ایسا ہوا تو سرفرازیاں اور سربلندیاں آپ کے ہم کام ہوں گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ بہت اچھا، بہت
میری بے ترتیب تحریر تھی جو میں نے چودھری صاحب کے خوف سے 2 گھنٹے کے اندر کچھ ادھر ادھر سے بنا کے لکھ دی. ہم نے کہا زیادہ ان کو پڑھیں گے زیادہ پریشانی ہاتھ آئے گی، تو کم پڑھا جائے زیادہ لکھا جائے. تو اگر کبھی انہوں نے کتابیں اپنی دے دی تو میں کوشش کروں گا گفتگو ان پہ باقاعدہ ہوگی. یہ بےقاعدہ والی تھی. اب وہ کتاب کا اجرا شروع میں ہو جائے، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے. اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ نعت مبارک سے آغاز کر دیا جائے، اور جناب منظور بہرائچی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی خواہش بھی تھی کہ نعت مبارک وہ پڑھیں. تو آپ آئیے اور مستحسن آغاز کیجیے. تشریف لائیے. السلام علیکم. صدر محترم کی اجازت دیتے ہوئے بغیر کسی تنظیم کے نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت میں نظر فرمائیں. نعت کا مطلب ہے غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں، غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں، غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں کہ ہم شام و سحر آقا کو اپنے یاد کرتے ہیں، کہ ہم شام و سحر آقا کو اپنے یاد کرتے ہیں، غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں. اور بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائے، وہی کر سکتے ہیں بے شک مسلمان ہونے کا دعویٰ، وہی کر سکتے ہیں بے شک مسلمان ہونے کا دعویٰ، خدا کے گھر کو پانچوں وقت جو آباد کرتے ہیں، خدا کے گھر کو پانچوں وقت جو آباد کرتے ہیں، غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں. در سرکار دو عالم ہی ایسا در ہے دنیا میں، در سرکار دو عالم ہی ایسا در ہے دنیا میں، در سرکار دو عالم ہی ایسا در ہے دنیا میں، شہنشاہ زمانہ بھی جہاں پر یاد کرتے ہیں، شہنشاہ زمانہ بھی جہاں پر یاد کرتے ہیں، کہ ہم شام و سحر آقا کو اپنے یاد کرتے ہیں. اور مکتب پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں، بلاوا تو کسی دن آئے گا منظور طیبہ سے، بلاوا تو کسی دن آئے گا منظور طیبہ سے، بلاوا تو کسی دن آئے گا منظور طیبہ سے، مگر اب دیکھیے آقا ہمیں کب یاد کرتے ہیں، مگر اب دیکھیے آقا ہمیں کب یاد کرتے ہیں، غم دنیا سے خود کو اس طرح زاد کرتے ہیں. اور ان کا جناب منظور بہرائچی صاحب اور اچھی فضا قائم کر گئے نعت پاک کے ذریعے. ایک غزل میں نے کہی تھی جس میں غزل کے شعر ہو ہی نہیں پائے، کچھ اور بن گیا. تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں تاکہ یہ لگے شعرا کیونکہ بہت جنگل نہیں ہے، کم کم میں کام چل جائے. سماعت فرمائیے. بچتا ہوں کو نہ فکر سے، کو نہ خیال سے،
بچتا ہوں کو نہ فکر سے کو نہ خیال سے، مولا مجھے نکال دے رسموں کے جال سے۔ بچتا ہوں کو نہ فکر سے کو نہ خیال سے، مولا مجھے نکال دے رسموں کے جال سے۔ یہ شعر بھی حاصل کرتا ہوں۔ تیری عطا خاص سے شہرت تو مل گئی، تیری عطا خاص سے شہرت تو مل گئی، قدرت ہے تجھ کو تو ہی بچا لے زمانے، قدرت ہے تجھ کو تو ہی بچا لے زوال سے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ تیسرا شعر، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، امید آپ رکھیے نہ اہل و عیال سے۔ مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، مدفن میں کام آئیں گے اعمال صالحہ، امید آپ رکھیے نہ اہل و عیال سے۔ اور شعر آخر، مقصد ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، مقصد ہو تیری زیست کا بس راہ مستقیم، رستہ ہے پل صراط کا باریک بال سے، رستہ ہے پل صراط کا باریک بال سے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔